अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अडयाला जेल में लड़ाई, जज ने समाअत क्यों मुलतवी की और फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जज से मुकालमा, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर नवाज शरीफ ने अदालतों पर हमला किस तरह अपनी तकरीर में किया और पिछले 5 बरस से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदलिया के खिलाफ किस किस्म की कैंपेन चलाती रही, इसका भी जायजा लेंगे। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि 47 सहाफ़ियों को रिलीफ मिल गया और सहाफ़ियों पर तशद्दुद कौन करता रहा, ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर कराची के 5000 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और यह मुकदमा किसके कहने पर किया गया और क्या अब दोबारा से एक 9 मई की साजिश हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ देख रहे हैं, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे। और व्यूअर्स, आपको यह भी बता दें कि इलेक्शन की शफाफियत पर उठते सवालात और धांधली का सॉफ्टवेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दरखास्त जो है वो दायर की और इस दरखास्त का अब क्या अंजाम होगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर आपको ये दें कि साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत होती है और इस समाअत से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक फैसला असूली ये कर लिया कि अब इस बर्बरियत और फस्तायत के खिलाफ हम खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने हफ्ते को यह देखा कि रियासत की तरफ से प्रोसिक्यूशन अपना केस उसे प्ली कर रही है, आगे बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ रियासत का ही वकील सफाई इमरान खान की वकालत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। यानी एक तरफ गुरु है और दूसरी तरफ उसका चेला, और गुरु के सामने क्या चेला टिक पाएगा, ये एक बुनियादी सवाल है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने जज से सवालात शुरू किए कि जनाब ये किस किस्म का इंसाफ है कि मेरा वकील सफाई रियासत मुकर्रर करती है और दूसरी तरफ रियासत ही हमें उल्टा लटकाने की तैयारियां कर रही है, इंटरव्यूज देती है और इंटरव्यूज के अंदर यह मुतालबा और इस ख्वाहिश का इजहार किया जाता है कि हमारी कोशिश होगी कि इमरान खान को 14 साल की कैद की सजा दिलवाई जाए या फिर सजाए मौत। आप जब इस किस्म की गुफ्तगू बाहर अखबारात की जीनत बनाएंगे तो फिर तो सवाल होगा और अदालत के सामने होगा और अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार भी जो है वो किया जाएगा। और व्यूअर्स, इस केस के अंदर जो सबसे हैरानकुन बात यह थी कि हफ्ते को हमने देखा कि FIA का तफ्तीशी अफसर आता है और उसके बयान के ऊपर भी जरा जो थी वो सरकारी वकील से करवाई गई। पहली बात यह है कि जितने भी ट्रायल हैं इनमें तमाम गवाहों पर जरा मुकम्मल होने के बाद आखिर में तफ्तीशी अफसर पर जरा होती है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर से जरा इस केस में 7 मार्च 2022 से शुरू होकर 27 जनवरी 2024 के तमाम मामलात पर होनी थी। गवाह मखसूस इवेंट की हद तक होते हैं, यहां पहले ही जरा मुकम्मल करवा ली गई और वो भी सरकारी वकीलों से जरा करवाई गई। इस दिन की लिस्ट में तफ्तीशी अफसर पर जरा करना शामिल भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रायल कोर्ट है वो क्या कर रहा है, वो जरा को एक अपने अंदाज में लेकर चल रहा है। यानी इनका कानून, इनकी अदालत, इनके वकील और इनका जो केस है वो इनकी मर्जी से अब चलेगा। व्यूअर्स, साइफर केस में अब जो ये शोर शराबे वाली बात बाहर रिपोर्ट भी हुई और फिर ये जो अहम नुक्ता इसके अंदर ये है कि खान साहब ने आज इस अदालत पर और फिर इस अदालत में होने वाली कार्रवाई पर हमेशा के लिए जो है अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अब होगा क्या कि ये केस जो है इसी अदालत में दफन होगा और जब इमरान खान को, जिस तरह के कुछ लोगों की ख्वाहिश है, जब सज़ा सुना दी जाएगी तो जितने लकूनाज और जितने सुकम इस केस के अंदर छोड़े जा रहे हैं यही बुनियादी वजह बनेंगे इमरान खान की रिहाई का और इस केस को ख़त्म होने के हवाले से। प्रोसिक्यूशन ये समझती है कि शायद वो जल्दी के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है कि इमरान खान को आपने सज़ा दिलवानी है, ऐसे हथकंडों से सज़ा दिलवाने में कामयाब तो हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, जब ट्रायल कोर्ट के फैसले बड़ी अदालतों में लगेंगे और वहाँ पर ये सवाल उठाया जाएगा कि गवाह, इनका जो ऑर्डर था जिसमें इन्हें पेश किया गया, तफ्तीशी को किस ऑर्डर में पेश किया गया, जो वकील सफाई था वो कौन था और किसने मुकर्रर किया, इमरान खान का जो हक दिफा है वो क्यों उनसे छीना गया। जब वकील सफाई इमरान खान की मर्जी का नहीं है तो फिर किस तरह इस केस को जो है वो आगे चलाया जा सकता है। व्यूअर्स, मैंने इससे पहले भी ये कहा था कि इमरान खान के वकला को फौरी तौर पर बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि जनाब देखें, ये जो जरा जिस वकील सफाई से करवाई जा रही है इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है और ये इमरान खान के हकूक़ की
حفاظت نہیں کر سکتا کیونکہ خان صاحب اس سے بات نہیں کرتے، خان صاحب اسے کوئی پوائنٹ شیئرنگ جو ہے وہ نہیں کی جاتی. اور پھر یاد رکھیے گا کہ جب گواہ پیش کیے جاتے ہیں وہاں پر وکیل صفائی اور عمران خان کا جو آپس میں گفتگو کرنا ہے وہ بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ خان صاحب کے خلاف ایک گواہ پیش ہوتا ہے. تو یہ عمران خان کو یا شاہ محمود قریشی کو پتا ہوگا نا کہ کس نقطے پر آپ نے اس کو عدالت کے اندر اسٹیبلش کرنا ہے اور کون سا نقطہ اپنے وکیل سے شیئر کرنا ہے. لیکن جب وہ گفتگو ہوگی نہیں تو حق دفاع جو ہے وہ عمران خان کا ان سے چھین لیا گیا. اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ نواز شریف صاحب نے عدالتوں پر ایک دفعہ پھر حملے شروع کر دیے. یہ بھی عجیب منظر ہے کہ ایک طرف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ صحافیوں کا کیس سن رہی ہے اور ان کے اوپر بھی یہی الزام ہے کہ وہ فیصلوں پر اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت پر حملے کر رہے ہیں، تو دوسری طرف نواز شریف صاحب جلسوں میں ججز کا نام لے کر یہ سب کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ نواز شریف نے لاہور ایک ریلی میں کہا کہ مجھے وزارت عظمیٰ سے نکالنے والے ایک ایک کر چلے گئے، اور اب 8 ماہ بعد چیف جسٹس بننے والا جج اعجاز الاحسن بھی استعفیٰ دے کر چلا گیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دال میں بہت کچھ کالا ہے. نواز شریف صاحب کے عدلیہ مخالف جو چلائے گئے ٹرینڈز تھے نا، یعنی نواز لیگ نے جو ٹرینڈز چلائے، میں آپ کے سامنے نا اس کی ایک شکل رکھ دیتا ہوں اور آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلے 5 برسوں میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس قسم کے ٹرینڈز جو ہے وہ چلاتی رہی ہے. 21 مارچ 2023 میں ٹرک والے پکڑے گئے، یہ ٹرینڈ چلایا گیا. پھر 17 فروری 2023 میں یہ لفظ استعمال کرنا کم از کم میں تمام پاکستان کی یوتھ کی توہین سمجھتا ہوں، تو اس لیے میں نہیں کروں گا. کہا گیا کہ انصاف لیک ہو گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بیگم زدہ جج، پاکستان دشمن 5 کردار، دوہرا نظام انصاف نامنظور کا ٹرینڈ چلا. بغض دماد اور ٹرک، یہ ٹرینڈ پاکستان میں چلایا گیا. جذباتی تب کیوں نہیں ہوئے، بددیانت بندیال کا ٹرینڈ چلایا گیا. ثاقب نثار کی غلیظ باقیات، یہ ٹرینڈ چلایا گیا. ساس کا کرش، یہ ٹرینڈ چلا. ساس زدہ فیصلے، ساس زندہ باد، بندیال پرستی نہیں چلے گی. اس کے ساتھ ساتھ عمران دار ججز نامنظور، مرضی کے جج مرضی کے فیصلے، بندیال ایسا نہیں چلے گا، بندیالی فیصلہ مسترد، فطرے نہیں پارلیمان کی چلے گی. یہ اپریل 2023، یعنی میں نے آپ کو 2022 سے لے کر 2023 کے جو ٹرینڈز پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے چلائے گئے اس کا حال احوال آپ کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ یہ فیصلے ایک خاص وقت میں آئے اور یہ فیصلے ان کا ایک جو اثر تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کافی زیادہ پڑا، چونکہ یہ ان کی مرضی کے فیصلے نہیں تھے اور آپ فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈز چلائے گئے وہ آپ کے سامنے. آپ کو یہ سوال اٹھائے نا کہ جی یہ ان کا تعلق نون لیگ کے ساتھ کیا ہے، تو یہ وہی باتیں ہیں جو مریم اپنی تقریروں کے اندر کرتی رہی ہیں کہ مدر ان لا سے فیصلے ہوں گے، مدر ان لا سے فیصلے نہیں ہوں گے. پھر آپ نے کہا کہ یہ 5 جج صاحبان، گینگ آف 5. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اس شخص کی کیا شکل ہے. اور پھر کیا ثبوت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے اس لیے استعفیٰ دیا چونکہ وہ شرمندہ تھے، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ نواز شریف کے ساتھ بطور مونیٹرنگ جج ہوا وہ غلط تھا. کہیں پر کوئی دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے، صرف ان کے استعفے کو سیاسی مقاصد کے لیے ویورز جو ہے وہ استعمال اس انداز میں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور ویورز آپ کو سب سے اہم خبر یہ دے دیں کہ سپریم کورٹ پاکستان سے صحافیوں کو ایک ریلیف ملا ہے اور ایف آئی اے کا نوٹس واپس جو ہو گیا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ صحافیوں کو ایف آئی اے کی جانب سے جاری نوٹس سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کر رہا ہے. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی جو ہیں وہ بینچ میں شامل ہیں. عبدالقیوم صدیقی اور اسد طور درخواست گزار ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ عبدالقیوم صدیقی، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اس کیس کو چلانا نہیں چاہتے. اس پر عبدالقیوم صدیقی نے جواب دیا کہ جب معاملہ جسٹس اعجاز الاحسن کے بینچ میں گیا تو میں نے کہا تھا کہ میں اس کیس کو نہیں چلانا چاہتا. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے کیس نمٹانے کی بجائے 2021 سے سرد خانے میں اسے رکھا. یہ سوال وہاں پر اٹھایا گیا اور اس وقت درخواست تھی کہ آپ نے یعنی درخواست کی. یہ سوال درخواست گزاروں سے کیا گیا. اور اب کیا ہوا؟ چیف جسٹس کے ریمارکس جو ہیں جو انہوں نے اس کیس کے اندر دیے کہ بار بار کہہ رہا ہوں، کب تک ماضی کی غلطیوں کو دہرایا جائے گا؟
ہم تو غلطیاں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تو بس موقع دیکھا جاتا ہے۔ میں سب غلطیاں اپنے سر پر اٹھاؤں؟ بالکل نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھ پر انگلی اٹھائیں، اگر انگلی نہیں اٹھائی تو میری اصلاح نہیں ہوگی، تنقید کریں گے تو میری اصلاح ہوگی۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الفاظ ہیں جو انہوں نے آج ادا کیے اپنے اس کیس میں جو از خود نوٹس انہوں نے لیا۔ ویورز، مسئلہ یہاں پر آئین اور قانون کا ہے، کسی کی غلطی کا نہیں ہے۔ اگر فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ غلطیاں کریں گے، ان کی نشاندہی بھی ہوگی۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کی غلطی کی نشاندہی کر دی تو کیا آپ اپنی اس غلطی کو سدھاریں گے؟ کیا اس کا بھی کوئی طریقہ کار قانون کے اندر موجود ہے؟ اور اگر موجود ہے تو پھر آپ نے اپنے ریمارکس کے ساتھ ان غلطیوں کی نشاندہی کیوں نہیں کی جس کا آپ اشارہ دیتے ہوئے نظر آئے کہ غلطی کی نشاندہی نہیں ہوگی تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اصلاح عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے مقدمات نہیں لگ رہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلے کا نشان واپس لیا، اگر یہ غلطی تھی تو اس کی اصلاح جو ہے وہ کون کرے گا؟ ویورز، اس ریمارکس نے بہت سارے سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ پھر سوال چیف جسٹس کی طرف سے یہ بھی ہوا کہ اسد طور پر تشدد جو ہے وہ کس نے کیا؟ چیف جسٹس سے یہ سوال تھا اور اسد طور نے اس کا جواب دیا کہ جی بالکل، میں آج بھی ان کی شکلیں پہچان سکتا ہوں۔ جو ایف آئی آر میں نے درج کی، اس میں کہا تھا کہ تشدد کرنے والوں نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ ان کا تعلق آئی ایس آئی سے ہے۔ ویورز، اسد طور کا ایک بیان جو ہے وہ اس سے پہلے بھی بی بی سی کے اوپر چلا۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ کس سے تعلق ہے، تفتیشی نے یہ اسد طور سے سوال کیا تو اسد طور نے آگے سے کہا جناب آئی ایس آئی۔ تو مجھ سے پھر یہ پوچھا گیا کہ اے ایس آئی، تو اس نے کہا نہیں جی اے ایس آئی نہیں، آئی ایس آئی۔ اسد طور کی درخواست واپس لینے کی استدعا جو ہے وہ عدالت میں کر دی گئی ہے اور اسد طور نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے؟ اگر آپ پر دباؤ ہے تو ہم آپ کو پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ اسد طور نے کہا کہ میں ایف آئی آر کو آن کر رہا ہوں لیکن اس درخواست میں مجھے غیر ضروری طور پر شامل کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کا اسد طور کو آگے سے جواب کیا ہے؟ اسد طور صاحب، آپ کی مرضی نہیں ہے کہ ٹہلتے ہوئے آئیں اور کہیں کہ اپنی درخواست واپس لے رہا ہوں۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کا ہر صحافی جو لکھنا چاہے وہ آزادی کے ساتھ لکھ سکے۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس سرد خانے میں چلا گیا۔ اس کا ایک جو ماضی میں مطیع اللہ جان کے اوپر حملہ ہوا، قیوم صدیقی، پھر ان کی بھی ایک درخواست تھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر درخواستیں جس کا حوالہ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو وہ دیتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سپریم کورٹ میں ارشد شریف صاحب کا جو کیس ہے اس کا بھی معاملہ اٹھایا گیا اور مطیع اللہ جان صاحب کی طرف سے یہ معاملہ جو اٹھایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ارشد شریف قتل کیس کا معاملہ چیف جسٹس کے سامنے جو ہے پہلے چلتا رہا لیکن اب ان کی درخواست جو ہے یعنی ان کے قتل کا کیس جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے۔ اب سنگین نوعیت کا معاملہ ہے، زیر التوا ہے اور چیف جسٹس آگے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نشاندہی کی، اچھی بات ہے، لیکن وہ معاملہ اس لحاظ سے فرق ہے اور جرم جو ہے وہ کسی اور ملک میں ہوا کیونکہ اس کے اوپر ایک جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اور شواہد اکٹھے کیے گئے ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے اور جہاں جہاں بھی شواہد موجود تھے ان لوگوں سے رابطہ بھی کیا گیا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چیف جسٹس کا نوٹس جو ہے وہ واپس لینے کا حکم جو ہے وہ جاری ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ تنقید کی بنا پر صحافیوں کو جاری نوٹس جو ہے فوری واپس لیے جائیں۔ گالم گلوچ الگ بات ہے، ایف آئی اے تنقید کی بنیاد پر کارروائی نہ کرے، میں تنقید روکنے کے سخت خلاف ہوں، آزادی صحافت آئین میں ہے، میرا مذاق بھی اڑائیں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تنقید روک کر میرا یا سپریم کورٹ کا فائدہ کر رہے ہیں تو آپ میرا نقصان کر رہے ہیں۔ جن صحافیوں کے خلاف تنقید پر نوٹس جاری ہوئے ہیں انہیں فوری واپس لیا جائے۔ اٹارنی جنرل صاحب، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ تنقید روک کر سپریم کورٹ یا میرا بھلا کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، ایسا کر کے آپ ہمارا نقصان کر رہے ہیں۔ پھر مسرت حلالی صاحبہ نے بھی ایک بات کہی کہ جو تھم نیلز کے اندر لکھا ہوتا ہے نا، اصل میں وہ اندر نہیں ہوتا جس سے تباہی جو ہے وہ مچ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ جو ہر وقت مواد اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ پورے کا پورا وی لاگ سنتے نہیں ہیں، وہ پروگرام سنتے نہیں ہیں۔ تھم نیلز جو ہیں ان کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ کون کس قسم کی جرنلزم کر رہا ہے۔ میرے پاس متعدد ایسی اطلاعات موجود ہیں، ایسے ثبوت موجود ہیں جب تھم نیلز کی بنیاد کے اوپر کارروائی ہوئی لیکن جب ویڈیو کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہی نہیں تھی، کیونکہ لوگ یہ اکثر کرتے ہیں اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے
کہ جو ویوز جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کو کلک کریں، اور اسے کلک بیٹ غالباً یوٹیوب کی دنیا میں کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ذکر جو ہے مسرت حلالی صاحبہ نے بھی کیا، اور یہ معاملہ جج صاحبہ کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ دونوں طرف ہے۔ جو لوگ یہ ایسی ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر جو لوگ ان ویڈیوز کے تھم نیلز دیکھ کر اپنی رپورٹ تیار کرتے ہیں۔ اب کون 30 منٹ کا جو ہے وہ ویلوگ سنے اور ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے ان تھم نیلز کی بنیاد کے اوپر۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ حتمی فیصلہ عدالت نے اٹارنی جنرل سے 2 ہفتوں میں تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی ہے، اور ایف آئی اے کو نوٹس واپس لینے کا جو ہے وہ کہہ دیا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی کہ جج صاحب نے ایک بینچ سے الگ ہو گئے ہیں۔ جسٹس طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کر رہا تھا۔ بینچ میں جسٹس امین الدین خان ہیں، محمد علی مظہر ہیں، حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، مسرت حلالی اور جسٹس اروان سادات جو ہیں انہیں شامل کیا گیا۔ جسٹس طارق کے اوپر اس سے پہلے بھی اعتراض تھا، اور آج دوبارہ جو ہے وہ اعتراض اٹھایا گیا۔ جواد ایس خواجہ کے وکیل نے بینچ پر یہ اعتراض اٹھایا اور موقف اپنایا کہ بینچ کی دوبارہ تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجا جائے۔ حامد خان لاہور بار کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی ملٹری کورٹ چیلنج کر رکھا ہے۔ انہوں نے دلائل دینے کی کوشش کی تو بینچ کے میں جو سردار جسٹس طارق مسعود صاحب تھے وہ یہ کہتے ہیں، جنہوں نے ریمارکس دیے کہ جناب آپ دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ جب آپ کو ہمارے اوپر اعتراض ہے تو ہم پھر اس کیس سے میں جو ہوں الگ ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی، اور یہ جو لارجر بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب دوبارہ سے یہ بینچ بنے گا، معاملہ جو ہے وہ ججز کمیٹی کے پاس جائے گا۔ کیس کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت پر بینچ کی اثر نو تشکیل کے لیے معاملہ جو ہے وہ ججز کمیٹی کو جو ہے وہ بھجوا دیا گیا۔ ویورز، اس سے پہلے جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ الگ کیوں نہیں ہوئے، یہ ایک بہت ہی اہم اور آئینی سوال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سماعت پر جسٹس سردار طارق مسعود نے جواد ایس خواجہ کے اعتراض کرنے پر خود کو بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ کیس سننے سے انکار کا فیصلہ جج کی ثوابدید ہے، معذرت کے ساتھ خود کو بینچ سے الگ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس وقت یہ پلی لی تھی اور پھر انہوں نے کیس سنا، پھر فیصلہ بھی دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 9 مئی واقعات میں زیر حراست ملزمان کا ٹرائل جاری رہے گا۔ خصوصی عدالتیں ٹرائل مکمل ہونے پر حتمی فیصلہ نہیں سنائیں گی، اور پھر اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ عدالتی یہ جو فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے سپریم کورٹ پاکستان انٹرا کورٹ اپیل کے اندر کیا فیصلہ دیتی ہے، چونکہ ویورز اس وقت 100 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کا جو مقدمہ ہے وہ فوجی عدالتوں میں اس وقت چلایا گیا ہے۔ اور ویورز، آپ کو بتا دیں کہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف عمران خان، عارف علوی اور اسد کیسر کی درخواستیں جو ہیں ان کی بھی سماعت سپریم کورٹ پاکستان میں ہوئی ہے، اور کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے اسد کیسر کے وکیل نعیم بخاری صاحب سے استفسار کیا کہ کیا آپ کیس چلانا چاہتے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ بخاری صاحب آپ اکیلے رہ گئے ہیں، جس پر نعیم بخاری نے جواب دیا تو کیا میں بھی چلا جاؤں، یہ سوال تھا ان کا۔ آگے سے جواب آیا تو نعیم بخاری کے جواب پر جو ہے وہ کمرہ عدالت میں کہہ کے لگ گئے۔ نعیم بخاری صاحب نے آگے سے یہ کہا کہ اب مجھے لوگ جنازوں پر بھی نہیں بلاتے اور یہ کہتے ہیں کہ مردہ زندہ ہو کر لطیفہ سنانے کا کہیں نہ کہہ دیں۔ نعیم بخاری صاحب کا موقف کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں جانتا ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ پر عدالتی فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت مجلس شورا پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر بہت سارے فیصلے ایسے ہوں گے جب جسٹس جمال مندوخیل جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا اطلاق یا اس کا اثر ان فیصلوں پر پڑے گا، کیونکہ قاضی صاحب کی عدالت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، سیپریشن آف پاور، پارلیمنٹ سپریم ہے، قانون بناتی ہے، ہم اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، اس کے حوالے سے ان کے ریمارکس جو سامنے آئی، کیونکہ یہ بالکل اس اسٹریٹجی اور ان ریمارکس کی ضد میں یعنی بالکل اپوزٹ کہے گئے۔ اب مندوخیل صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی میں پیدا کی گئی ہے کہ عدلیہ پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ جہاں آئینی خلاف ورزی ہو وہاں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، یعنی پارلیمنٹ کچھ بھی اپنی مرضی سے کرتی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس یہ تاثر دیتے رہے
کہ پارلیمنٹ کو کچھ بھی کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ سپریم کورٹ نے دلائل سننے کے بعد اسد کیسر قاسم سوری کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی اور کہا کہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی کوئی بنیاد جو ہے وہ نہیں بنتی۔ اور پھر سے آپ کو یہ خبر بھی دے دیں کہ آئین پاکستان ہمارا لکھا ہوا ہے، ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جو نہ صرف ہمارے حقوق کی ترجمانی کرتا ہے بلکہ یہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ ایک راستہ بتا دیا گیا، متعین کر دیا گیا کہ آپ کے جو رائٹس ہیں وہ کیا ہیں اور آپ اس کی حفاظت کے لیے کن کن آرٹیکلز کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ جی کہ 5000 کے قریب افراد سڑک پر آتے ہیں اور ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ میری اطلاعات یہ ہیں ویورز کہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا اس کیس سے لینا دینا کچھ نہیں تھا، وہاں سے گزر رہے تھے، ان کو دھر لیا گیا۔ ان کو چھوڑ کر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا باقاعدہ کردار تھا، جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، فوجی تنصیبات پر حملے کیے، ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اور یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ان کا تعلق کس جماعت کے ساتھ تھا، کس قبیلے سے تھا، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ اور اگر ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں تو یقیناً ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، چونکہ لا آف دا لینڈ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ حالات کو اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ ہمارا پہلے دن سے یہ موقف رہا۔ اب ہوا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں فالس فلیگ آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے اور کہا ہی جاتا ہے، جو لوگ باخبر ہیں، کہ شاید ایسی کارروائی ہوگی جس میں پی ٹی آئی کو دوبارہ سے نشانہ بنایا جائے گا۔ مریم نے کہا کہ ان سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے، اور پھر یہ باتیں، ٹائمنگ اس کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب ہوا یہ جی کہ کراچی میں 15 افراد کو، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور پھر جن کے نام بھی اس خبر میں آ گئے اور ایف آئی آر میں بھی درج ہیں۔ اب پھر یہ جو 4 سے 5 ہزار نامعلوم افراد جن کو اب کراچی کے اندر اٹھایا جائے گا، اور یہ کہہ کر کہ انہوں نے فلاں دن جو ہے وہ اس میں ملوث تھے۔ اب اسٹریٹجی پتہ کیا ہوگی؟ اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ الیکشن آ رہا ہے اور الیکشن سے پہلے ان لوگوں نے کراچی کے اندر غدر مچانا ہے۔ تو اس کیس میں، جس میں 4 سے 5 ہزار افراد کا نام لیا گیا، اب اس مقدمے کی بنیاد پر کسی کو بھی آپ اٹھا لیں گے اور کہیں گے جی کہ یہ بندہ بھی وہاں پر شامل تھا، اس نے بھی پولیس پر حملہ کیا۔ تو یہ ایک پلان کیا گیا ہے کراچی کے اندر، اور الیکشن میں کیمپین آپ نہیں کر سکیں گے۔ الیکشن کے اندر آپ ڈے والے دن جب آپ باہر کیمپین کر رہے ہوں گے، لوگوں سے مل رہے ہوں گے، تو پولیس آئے گی، آپ کو اٹھا کر ڈالے میں لے جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ یہ بھی اس میں ملوث تھا۔ جس طرح 9 مئی کی بنیاد پر پنجاب میں غدر مچا، اور پولیس نے ایک تو ریاست اور جو نگران حکومتیں کام کر رہی تھی نا، پھر ہمارے کچھ جو پولیس والے بھائی ہیں، انہوں نے کام کیا شروع کر دیا کہ انہوں نے لمبی لمبی چھوٹی چھوٹی دہاڑیاں لگائی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بھی شامل ہے، اس کو بھی 9 مئی میں جو ہے گرفتار کر لو، اور لوگوں نے اپنی دشمنیاں بھی 9 مئی کے نام کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ برابر کیا، صاف کیا، اور حساب تب ہم نے برابر ہوتے ہوئے پاکستان میں دیکھا۔ اب 9 مئی والا یہ جو انسیڈنٹ، جس میں 4 سے 5 ہزار افراد کو نامزد کر دیا گیا ہے، اس بنیاد کے اوپر کراچی میں مزید گرفتاریاں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ اور ویسے میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ الیکشن کی شفافیت پر نا اب سوالات جو ہیں وہ بہت سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور دھاندلی کا ایک سافٹ ویئر جو ہے ان میکنگ ہے، اور اس کے اوپر مختلف رپورٹس آ رہی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن میں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے درخواست جمع کروائی گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے انتخابی نتائج کے نظام پر جو تحفظات جو ہیں وہ تحریری طور پر الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا جو خط ہے، اس میں کیا کہا گیا کہ الیکشن نتائج کے نئے نظام ای ایم ایس پر سنجیدہ اعتراضات آپ کے نوٹس میں لا رہے ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی میں الیکشن کمیشن نے واٹس ایپ کا استعمال جو ہے اسے رد کیا کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا۔ جب واٹس ایپ کے لیے مسئلہ ہوگا تو پھر نئی ایپ کے لیے تو زیادہ مسئلہ ہوگا۔ ای ایم ایس کا استعمال الیکشن کی شفافیت پر سمجھوتا ہوگا۔ نئی ایپ کی بجائے واٹس ایپ کو ہی انتخابی نتائج بھیجنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ جو رزلٹ پریزائڈنگ افسران آر اوز کو واٹس ایپ کیے جائیں، وہی امیدوار ایجنٹس کو بھی بھیجے جائیں۔ واٹس ایپ گروپس بنائے جائیں جہاں پر پولنگ کے دوران شکایات بھی بتائی جا سکیں۔ خدشہ ہے کہ نئے انتخابی نتیجے کے نظام سے 2018 کے آر ٹی ایس والا ایک معاملہ جو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ کیا تحفظات پر عمل درآمد ہوگا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے ویورز۔ ابھی تک آر اوز کو جو ٹریننگ کرائی گئی ہے وہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کی ہے،
اور اس کے مطابق ابھی اگر اس کو تبدیل کریں گے تو الیکشن کمیشن جواز مانگے گا کہ پھر سے ٹریننگ کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا اب تبدیلیاں نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ صرف معاملہ جو ہے وہ واٹس ایپ کا ہے، اور پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا شخصیت ہو جسے واٹس ایپ جو ہے وہ چلانا نہ آتا ہو، تو واٹس ایپ کے اوپر اس معاملے کو لے جایا جا سکتا ہے، اور ایک کوڈڈ کمیونیکیشن ہے، لیکن خیر اس کا بھی توڑ بہت سارے لوگوں نے نکال لیا۔ اب دیکھنا ہی یہ ہوگا کہ اس واٹس ایپ گروپ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی حکم دیتا ہے یا پھر اسے بھی ردی کی ٹوکری میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔